बस तुझको पाना है। इस दिन रमज़ान का 11वां रोज़ था जब दुआ की बेस्ट फ्रेंड आयशा भट्ट का फ़ोन आया। हेलो, कहाँ मर गई थी? मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ, पिक क्यों नहीं कर रही थी? दुआ ने जैसे ही फ़ोन पिक किया तो आयशा फाड़ खाने वाला अंदाज में बोली थी और फिर फ़ौरन लहजा बदलते हुए आराम से बोली, खैर अगले हफ्ते 8 बजे की फ़्लाइट से हम लोग मैनचेस्टर जा रहे हैं हमेशा के लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये पूरा हफ्ता हम दोनों साथ साथ गुजारें। जाने फिर कब मुलाकात हो भी या ना हो। वो एकदम से उदास हो गई तो दुआ का भी मुंह उतर गया। वो भी भरपूर उदासी वाले अंदाज में बोली, क्यों आयशा, तुम हमेशा के लिए क्यों जा रही हो? एक तुम ही तो हो मेरी बेस्ट फ्रेंड। अगर तुम चली जाओगी तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। तुम मत जाओ ना। यार मेरा खुद कोई इरादा नहीं है जाने का, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। पापा का बिजनेस है वहाँ और वो हम लोगों के बगैर नहीं रह सकते। और पता है, उन्होंने अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरा रिश्ता भी पक्का कर दिया है। अगले 2-3 महीनों तक मेरी रुखसती का प्लान बना चुके हैं। आई विल मिस यू यार। आयशा के लहजे में परेशानी साफ वाज़ेह थी। दुआ की आवाज़ भी रन सी हो गई थी। लेकिन मैं तो तुम्हें अभी से मिस करने लगी हूँ। मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। आज हम दोनों अफ्तारी कहीं बाहर करेंगे। लेकिन आयशा, मम्मा इजाज़त नहीं देंगी। तुम ऐसा करो, मेरे घर आ जाओ, घर में ही अफ्तारी करेंगे साथ साथ। बकवास मत करो, अब तुम कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं जो आंटी तुम्हें इजाज़त नहीं देंगी। बस तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। आंटी से मैं खुद बात कर लूँगी। लेकिन दुआ कुछ कहने ही लगी थी कि फ़ोन ठक से बंद हो गया और वो दांतों तले ज़बान दबाए परेशानी से कुछ सोचने लगी। आयशा और वो स्कूल में एक साथ पढ़ती थीं। दोनों ने 10वीं में बहुत ही शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की थी। आयशा भट्ट के अब्बू अरसा दराज से दयार गैर में मुस्किन थे और अपने बच्चों आयशा और बाबर को दिलो जान से प्यार करते थे। इतना अरसा अपनी बीवी और बच्चों से दूर रहे और अब वो ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए बीवी बच्चों को अपने पास मैनचेस्टर बुला लिया। दुआ ने अपने स्कूल में कभी किसी लड़की से दोस्ती ना की थी, क्योंकि इसे बचपन से ही अपने आप में रहने की आदत थी। लेकिन जब आयशा ने इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो इसने भी मुखलिस दोस्त का हाथ थामने में ज़रा देर न की और देखते ही देखते ये दोस्ती बहुत ही गहरी हो गई और वो दोनों हर दुख सुख एक दूसरे से शेयर किया करती थी। लेकिन अब जब इसकी इकलौती और गहरी सहेली इससे दूर हो रही थी तो वो एक बार फिर अकेलेपन के खौफ से डर गई और बहुत ही उदास हो गई। आंटी प्लीज़ जाने देना, मैं यहाँ सिर्फ एक हफ्ते की मेहमान हूँ। फिर पता नहीं ज़िंदगी किस मोड़ पर ले जाए और हमारी मुलाकात फिर कभी होगी या नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज़ ये चंद दिन हम दोनों को हल्ला गुल्ला करने दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आयशा मम्मा के आगे हाथ जोड़े मिन्नतें करती गई तो मम्मा को इसकी मासूमियत पर प्यार के साथ साथ हंसी भी आ गई और वो बड़े ममता भरे लहजे में बोली, अच्छा ठीक है, जाओ तुम दोनों एंजॉय करो और हाँ, अपना ख्याल रखना। मम्मा की इजाज़त पाते ही दोनों ही खिल उठी और दुआ इनके गले लगकर लाड से बोली, मेरी प्यारी मम्मा, मैं जानती थी आप इनकार नहीं करेंगी। आई लव यू। अच्छा अच्छा, अब मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं, जाओ और हाँ, जल्दी से घर वापस आ जाना। इन्होंने प्यार से एक चपत इसे लगाई तो वो इनकी पेशानी पर बोसा देती आयशा के साथ बाहर गैराज में आ गई। ब्लैक होंडा सिविक का फ्रंट डोर खोले खड़ा एक लंबा चौड़ा दमकती रंगत वाला खूबरू नौजवान अपनी भारी आवाज़ में फ़ोन पर किसी को डांटता हुआ एकदम पलटा तो दुआ इसे देखते ही वहीं रुक गई और अजनबी निगाहों से इस अजनबी को देखते हुए हौले से आयशा के कान में बोली, यार मेरे ड्राइवर की तबीयत ख़राब थी और हमारे मसरूफ़ तरीन भाई बाबर साहब हमेशा की तरह मसरूफ़ थे। सो तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर नहीं सकती, इसलिए इन नवाब साहब की हेल्प ली। डरो मत, ये मेरा कज़न है उमर खालिद, बहुत ही शरीफ इंसान है,
دیکھنا آنکھ اٹھا کر تمہاری طرف نہیں دیکھے گا. آج کل کے فلرٹی لڑکوں جیسا ہرگز نہیں ہے. لڑکی ذات کی بہت عزت کرتا ہے. چلو اب رک کیوں گئی ہو؟ اس نے بت بنی دعا کو آگے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا تھا. اور جیسا اس نے کہا تھا ٹھیک ویسا ہی ہوا. عمر کی نگاہ جیسے ہی دعا پر پڑی وہ فوراً نظریں جھکا گیا. جب تک وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی اس نے فون والے کا غصہ ہضم کیا اور گاڑی کی چابی گھماتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. کہاں جانا ہے؟ بڑے ہی مہذب طریقے سے پوچھا گیا تھا. عائشہ اپنے انداز میں مسکراتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر بولی، بدھو کہیں کے، افطاری کرنی ہے، کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے چلو. اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور تقریباً اڑاتا ہوا گاڑی وہاں سے لے گیا. میک ڈونلڈ کے پارکنگ ایریا میں گاڑی روک کر اس نے اپنے مخصوص دھیمے انداز میں کہا، لو بھائی یہ رہی آپ کی منزل، لیکن ابھی تو پورا آدھا گھنٹہ باقی ہے افطاری میں. تب تک کیا کرو گی تم دونوں؟ کرنا کیا ہے جناب، یہیں بیٹھ کر روزہ کھلنے کا انتظار کریں گے. 5 منٹ پہلے اندر چلے جائیں گے، تب تک گپے ہاکیں گے. ہاں ہاں. پاگل لڑکی، تم دونوں اندر جاؤ، مجھے کچھ کام ہے. میں افطاری کے بعد فوراً تم دونوں کو پک کر لوں گا. ارے واہ، فرار کیوں ہو رہے ہو تم؟ کھانے کے پیسے تم ہی دو گے. کیوں بھائی؟ میں نے کوئی بینک کھول رکھا ہے؟ نہ کچھ کھایا نہ پیا، ایسے ہی مفت میں پیسے دوں؟ میں اتنا اچھا نہیں ہوں. عمر کے انکار پر وہ بری طرح چڑھ کر بولی، کنجوس آدمی، 1000 روپے خرچ کر دو گے تو مر نہیں جاؤ گے. اور ویسے بھی تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ تم بھی ہمیں کمپنی دے سکتے ہو ہمارے ساتھ افطاری کر کے. اچھی زبردستی ہے یار. خیر چلو جاؤ، تم بھی کیا یاد کرو گی کہ کس عمر خالد سے پالا پڑا تھا. ہاں ہاں اب زیادہ بنو مت. ارے دعا، تم کہاں کی سیر پر روانہ ہو؟ کچھ بولتی ہی نہیں، کیا بات ہے بھائی؟ نوک جھوک کرتی عائشہ کو ایک دم پیچھے بیٹھی دعا یاد آئی تو وہ فوراً پلٹ کر حیرانی سے بولی تھی. ان دونوں کی نوک جھوک سے محظوظ ہوتی ہوئی دعا ایک دم سے چونکی تھی. میں کیا بولوں؟ ارے میرے خدا، یہ لڑکی بھی نا قسم سے بونتو ہے. اچھا چلو اندر چلتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر کمنٹس پاس کریں گے، بڑا مزہ آئے گا. وہ اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتی ہوئی گاڑی سے باہر نکل گئی. لوگوں پر کمنٹس پاس کرنا عائشہ کا بہترین مشغلہ تھا. دعا اپنے سر پر دوپٹہ ٹکاتی ہوئی آگے بڑھی تو عائشہ نے اسے ٹوکا، دعا کی بچی، یہ ماسی بن کر مت چلو، سر سے دوپٹہ اتارو، لوگ کہیں گے کہ مالکن اپنی ماسی کے ساتھ افطاری کرنے آئی ہے. اس کے ٹوکنے پر وہ اسے گھورنے لگی. نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، سر سے دوپٹہ اتارنے سے گناہ ملتا ہے. دعا کی کہی بات عمر کے دل میں اتر گئی اور اس نے پہلی بار اس معصوم سی سہمی لڑکی کو بھرپور نگاہ سے سر تاپا دیکھا تھا اور نہ جانے کیوں اس کے دل نے زوروں سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا. وہ فوراً اپنے خیالات کو جھٹک کر آگے بڑھا. آپ دونوں یہیں کھڑی رہیں گی یا اندر بھی چلیں گی؟ اس نے بڑے مہذب انداز میں پوچھا تو عائشہ نے بڑے اسٹائل سے کہا، ہاں آپ، بکواس بند کرو. وہ ایک دم سٹپٹا گیا اور پھر وہ تینوں اندر چلے گئے اور ایک کارنر ٹیبل منتخب کر کے بیٹھ گئے. عائشہ نے حسب معمول ہر آنے جانے والے پر کمنٹس پاس کیے. دعا اس کی باتوں پر ہلکا پھلکا مسکراتی رہی اور عمر دل کی دھڑکن پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا. نہ جانے کیوں، نہ چاہتے ہوئے بھی آج اس کی نگاہ اس پری ذات پر بار بار اٹھ رہی تھی. وہ بار بار اپنا دھیان ہٹانے کی کوشش کرتا لیکن نادان دل بار بار اس لڑکی کی طرف توجہ مبذول کراتا تھا. بڑی مشکل سے اس نے وہ پل گزارے اور جب وہ دعا کو اس کے گھر ڈراپ کر کے واپس جا رہا تھا تو اس کا دل اس کے گھر کی دہلیز سے واپس جانے پر راضی نہ تھا. تمہیں کیا ہوا؟ گاڑی اسٹارٹ کرو، واپس جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ عائشہ کی تیز آواز پر وہ بری طرح چونکا تھا. بڑی آہستگی سے اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور بڑے مرجھائے ہوئے دل سے اس کی دہلیز سے روانہ ہو گیا. آج عائشہ اسے اپنے گھر لے آئی تھی اور دونوں نے مل کر سامان کی پیکنگ کی تھی. ارے یہ جو ساتھ والی انٹی ہے نا، بڑی کوئی کمینی عورت ہے. اوہو، بڑوں کے بارے میں ایسا نہیں بولتے. دعا نے فوراً اسے ٹوکا
تو وہ آنکھیں پھیلا کر بولی، کیوں نہیں بولتے؟ پتہ ہے اس گدھی نے کیا کہا مجھے؟ کل رات پاپا کا فون آیا تھا، ہم لوگ اوپر چھت پر کھڑے تھے، سگنل پرابلم تھی اس لیے ایک کارنر میں کھڑے ہو کر بات کر رہی تھی۔ کمینی پتہ نہیں کہاں سے ٹپکی اور امی سے کہنے لگی، ہاجرہ بہن اپنی بیٹی پر نظر رکھو، دیکھو کونے میں کھڑی کس سے گپے ہانک رہی ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس کمبخت کا سر پھاڑ دیتی۔ پھر کیا ہوا؟ تم نے کچھ کہا نہیں انہیں؟ ہاں نا، اچھی خاصی سنائی تھی، میں نے بھی اور امی نے بھی۔ لوگ اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں اور دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اس کا موڈ دیکھ کر وہ اس کا دل بہلانے لگی۔ اچھا خیر چھوڑو، تم لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو، ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ بڑی مشکل سے اس کا موڈ ٹھیک ہوا تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ یار بڑی ویکنیس ہو رہی ہے، طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے آج پہلا روزہ چھوٹ گیا، اس نے بڑی بیچاری سے کہا تو دعا اسے گھور کر بولی، ڈرامے باز لڑکی، جانتی ہوں تمہیں اچھی طرح، روزہ نہ رکھنے کا اچھا بہانہ ہے۔ اچھا نا بابا، اب بخش بھی دو، مجھے تو لگتا ہے تمہارے اندر کوئی بڈھی روح گھس گئی ہے، اس لیے بڑی اماں بنی رہتی ہو ہر وقت۔ ہاں میں بس ایسی ہی ہوں، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کسی کے گلا کھنکارنے کی آواز پر دونوں نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ عمر اپنا ایک ہاتھ دروازے پر اور دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں گھسائے ایک اسٹائل سے وہاں کھڑا تھا، تو دعا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر ٹکایا اور بڑی آہستگی سے سلام کیا، اور بڑے معذب انداز میں سلام کا جواب ملا تو شیطان کی پڑ عائشہ سے رہا نہ گیا اور فوراً بول پڑی، واہ کیا شہد بٹ رہا ہے، آؤ عمر اندر آ جاؤ، خیریت ہے؟ ہاں جی خیریت ہی خیریت ہے، کل تم لوگوں کی فلائٹ ہے تو سوچا آج کا دن تم چڑیل کو تنگ کر کے گزارا جائے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی بیسٹ فرینڈ یہاں موجود ہیں، ورنہ ڈسٹرب نہ کرتا، اس نے دروازے کے ساتھ پڑے صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ ارے نہیں بھائی، تم کبھی ڈسٹرب نہیں کرتے ہو، اچھا کیا تم چلے آئے، ویسے بھی آج پاکستان میں آخری دن ہے، جی بھر کر تم لوگوں سے باتیں کروں گی، ایک تم دونوں ہی ہو جو مجھے بہت عزیز ہو، میں تم دونوں کو بہت مس کروں گی۔ وہ ایک دم اداس ہو گئی تو عمر نے ہنستے ہوئے کہا، عائشہ تمہیں پتا ہے جب تم اداس ہوتی ہو تو پوری چڑیل لگتی ہو، اس لیے مہربانی فرما کر یہ ظلم میرے سامنے مت کیا کرو۔ کیا عمر کے بچے، زیادہ بکواس نہ کیا کرو، کسی دن قتل ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں۔ اس نے کشن اٹھا کر عمر کی طرف پھینکا۔ اس سے پہلے کہ کشن اس کے چہرے کا حال پوچھتا، اس نے ہاتھ بڑھا کر کشن کیچ کر لیا۔ دعا ان دونوں کی نوک جھوک پر دھیمے سے مسکراتی رہی تو ہمت کر کے عمر نے اسے مخاطب کیا، آپ بولتی بہت کم ہیں۔ دعا نے گھبرا کر اسے دیکھا تو عائشہ فوراً بولی، جی ہاں یہ محترمہ نامحرموں سے بات نہیں کرتی۔ دونوں طرف خاموشی چھا گئی تو وہ دوبارہ بولی، اوہ لیلا مجنوں کی اولاد کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ عائشہ کیا اول فول بکتی رہتی ہو، کبھی سیریس بھی ہو جایا کرو۔ دعا نے اسے ٹوکا تو وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی، کڈنگ یار، تم دونوں بتو ہو قسم سے۔ عائشہ اور عمر کی نوک جھونک اور دعا کی ہلکی پھلکی باتوں میں شام ہو گئی اور پتہ بھی نہ چلا۔ مغرب کی اذان میں 12 منٹ باقی رہ گئے تھے، تبھی دعا جلدی سے پکوڑے کی پلیٹ ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کچن کی طرف پلٹی تو حاجرہ آنٹی نے اسے پیار بھرے لہجے میں کہا، دعا بیٹا دیکھو ذرا عمر اندر کمرے میں کیا کر رہا ہے، اسے کہو کہ روزہ کھلنے والا ہے، جلدی سے آئے۔ وہ آنٹی کے کہنے پر کچھ لمحے کھڑی کچھ سوچتی رہی۔ عائشہ حاجرہ بیگم کے ساتھ کچن میں کھڑی افطاری کے لیے شربت بنا رہی تھی، اس لیے انہوں نے یہ کام دعا کو سونپا تھا۔ تو عمر کو خانہ کعبہ کی ایک بڑی تصویر کے آگے کھڑا دیکھ کر دھیمے سے گویا ہوئی، عمر بھائی آپ کو آنٹی بلا رہی ہیں، روزہ کھلنے والا ہے، باہر آ جائیں۔ وہ کہہ کر پلٹی اور بنا ارادہ ہی دوبارہ پلٹ کر اسے دیکھا جو ابھی بھی ویسے ہی کھڑا تھا، گویا اس کے کانوں تک دعا کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ وہ تھوڑا آگے بڑھ کر پھر سے بولی، آپ یہاں ایسے کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ عمر نے دعا کے لیے اٹھائے ہاتھ اپنے سینے سے لگائے اور اپنے مخصوص انداز میں بولا، اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ وہ جیسے پل بھر کو سانس لینا بھول گئی تھی
اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا اور بمشکل بول پائی، عمر بھائی، وہ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ تم مجھے بھائی مت کہو۔ تم مجھے بھائی مت کہا کرو۔ اس کی آنکھیں جیسے جھپکنا بھول گئی تھیں اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس انسان کو گھورنے لگی، پھر ایک دم سے جانے کے لیے پلٹی تو عمر نے بہت ہی دھیرج سے پوچھا، سنو، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کے سر پر بم بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کا راستہ روک گیا اور فیصلہ کن انداز میں بولا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ مجھے غلط مت سمجھنا، میں کوئی فلرٹ نہیں کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، اور نہ ہی میں گھٹیا عاشقوں کی طرح پیار کے دعوے کروں گا۔ اتنا یقین دلاتا ہوں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ بس ایک تمہاری ہاں چاہیے، مجھے میری دعا دے دو۔ اکتوبر کے مہینے میں وہ پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھولتی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش اور سوکھتے گلے کی تکلیف اس سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ پھر بھی وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولی، میں کیا کہیں، میں ابھی چھوٹی ہوں۔ اور کب تک چھوٹی رہو گی؟ 16 سال کی ہو چکی ہو۔ میں ابھی شادی کرنے کو نہیں کہہ رہا، منگنی تو ہو سکتی ہے نا، اور تمہارے بالغ ہوتے ہی ہم شادی کر لیں گے۔ آپ مما سے بات کریں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ مما جو کہیں گی میں وہی کروں گی۔ کیوں؟ تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے؟ زندگی تم نے گزارنی ہے، تمہارے فیصلے کی دل و جان سے قدر کروں گا۔ آپ مما سے بات کریں، میں کچھ نہیں جانتی کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی اور عمر اس کے جواب نہ دینے پر کشمکش کا شکار بنا وہیں کھڑا رہا تھا۔ کیا کرتے ہو تم؟ مما نے ڈرائنگ روم کے سنگل صوفے پر گھبرائے ہوئے خوبرو لڑکے کو چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جی میں ریسنٹلی بیکم کے پیپرز دیے ہیں اور اب ACCA کی تیاری کر رہا ہوں۔ عمر نے سوکھتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا تو مما کرخت لہجے میں بولی، والدین نہیں ہیں تمہارے؟ جی ہیں۔ تو تم خود کیوں چلے آئے؟ یہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ کیا سوچ کر آئے ہو؟ میری بیٹی کوئی لاوارث نہیں ہے جو یوں تمہارے ہاتھ سونپ دوں گی۔ مما کے بگڑتے تیور دیکھ کر وہ مزید گھبرا گیا۔ آنٹی، دراصل میرے والدین جرمنی میں رہتے ہیں، وہ لوگ اگلے مہینے پاکستان آ رہے ہیں مجھ سے ملنے۔ جب میں پیدا ہوا تھا تب میرے پاپا نے مجھے میری پھپھو کے حوالے کر دیا تھا کہ پاکستان کی فضا میں پلوں بڑھوں اور ایک پاکستانی کی طرح زندگی گزاروں۔ میرے 2 چھوٹے بھائی اور ایک بہن ہیں۔ ہم سب بچپن سے ہی اپنے والدین سے دور اپنی پھپھو کی صحبت میں پلے بڑے ہیں۔ مما پاپا ہر سال 1 مہینے کے لیے آتے ہیں اور ہم سے مل کر چلے جاتے ہیں، اور گرمی کی چھٹیوں میں ہم سب بہن بھائی جرمنی میں اپنے والدین کے پاس جا کر چھٹیاں گزارتے ہیں۔ آنٹی، مجھے کبھی میرے ماں باپ کا پیار نہیں ملا، بچپن سے ان سے دور رہا ہوں، ان کی اور ان کے پیار کی کمی بہت محسوس کی ہے۔ میرے والدین کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن پھر بھی ان میں اور پیسہ کمانے کی ہوس ہے۔ میری مما وہاں کے ایک بڑے ہسپتال میں ڈاکٹر ہیں اور پاپا کا اپنا بزنس ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے والدین کی کمی محسوس کی ہے، مجھے کبھی ان کا پیار نہیں ملا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے پاپا میری شادی میری پسند سے کبھی نہیں ہونے دیں گے، وہ اپنی ہی مرضی کریں گے۔ میں جانتا ہوں آنٹی کہ میرا طریقہ غلط ہے، لیکن میری محبت اور میرے جذبات سچے ہیں۔ میں دعا سے دل و جان سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسے خوش رکھوں گا۔ میرا یقین مانیے، پاپا کبھی اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کریں گے، جبکہ میں دعا کے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتا۔ آنٹی، آپ کی ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں، آپ چاہیں تو میری آزمائش لے لیں، لیکن میرا یقین کریں، میں دعا سے بہت پیار کرتا ہوں۔ مما کو اس کے گڑ گڑانے پر ترس آیا اور اس کی باتوں میں کافی حد تک سچائی بھی نظر آئی، لیکن وہ پھر بھی ایک بار اس کے والدین سے ملنا چاہتی تھی۔ انہیں یہ لڑکا بہت پسند آیا، بہت ہی شریف، سچا اور مخلص لڑکا تھا۔ انہوں نے اسے امید کی کرن تھما دی
اور کہا کہ وہ ایک بار اس کے والدین سے ملنا چاہتی ہیں۔ عمر نے فوراً حامی بھر لی، اور جیسے ہی اس کے والدین پاکستان آئے اور ان تک اپنے بڑے بیٹے کے عشق کی خبر پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے باپ کے سامنے ایسے بات کرنے کی؟ خالد صاحب غصے میں آگ بگولا تھے جبکہ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ پاپا معاف کیجیے گا، لیکن میں اگر شادی کروں گا تو صرف دعا سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ برخوردار، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا، سمجھے تم؟ نہیں پاپا، یہ میری زندگی ہے اور مجھے پورا حق ہے کہ میں اپنی زندگی کا اہم فیصلہ خود سے لے سکوں۔ اتنا کہنا تھا کہ خالد صاحب کی انگلیوں کے نشان عمر کے گال پر چھوٹ گئے اور وہ تب بھی اپنے عقیدے پر پکا رہا۔ شادی کروں گا تو صرف دعا سے۔ اگر آپ کو یہ رشتہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آج ابھی اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ عمر کی دھمکی پر خالد صاحب اور بگڑ کر بولے، باپ کے آگے زبان چلاتا ہے، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ وہ آپے سے باہر ہو گئے اور اس کا گریبان پکڑ لیا تو باقی بھائیوں اور مما نے آ کر بڑی مشکل سے عمر کو پیچھے کیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جوان بیٹا ہے، جان لیں گے کیا؟ مما نے دونوں کے بیچ میں آ کر پریشانی سے کہا تو خالد صاحب چنگاڑے تھے۔ دیکھ رہی ہو تم اپنے بیٹے کو، کیا بکواس کرے جا رہا ہے۔ پاپا، میں نے زندگی بھر آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن آج پہلی بار اپنی خوشیاں آپ سے مانگتا ہوں۔ پلیز آپ ایک بار اس سے مل لیں، وہ بہت اچھی ہے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ پلیز پاپا، میری خوشیاں مجھے دے دیں۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، لیکن پاپا تھے کہ اپنی ضد پر اٹل تھے۔ تبھی عمر نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تو خالد صاحب نے تیز اور دھمکی آمیز لہجے میں بولے، رک جاؤ عمر، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو جان لو میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور طنزیہ مسکرایا، پاپا یہ جائیداد آپ کو ہی مبارک ہو، مجھے آپ کے پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرے لیے میری محبت سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کیا آگ کریں گے؟ میں خود ہی سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا اور مما ایسے آوازیں دیتی رہیں۔ آج ایک بار پھر وہ دعا کی مما کے سامنے ایک سوالی بنا بیٹھا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تم بہت اچھے اور شریف بچے ہو، لیکن بیٹا رشتے ایسے نہیں جوڑے جاتے۔ اگر تمہارے ماں باپ مانتے ہیں تو میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں، ادروائز میں کچھ نہیں کر سکتی۔ کل کو خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میری بچی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھیں تو عمر بڑے پکے ارادے اور مضبوط لہجے میں بولا، آنٹی میرے پاپا اس رشتے کے لیے کبھی ہاں نہیں کہیں گے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بہت ضدی ہیں، جو ان کا دل چاہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، انہیں دوسروں کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنی ہی منمانی کرتے ہیں۔ آنٹی میں لندن جا رہا ہوں، وہاں جا کر کچھ نہ کچھ کروں گا، تب آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، لیکن میں اس سے منگنی کر کے جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا، ماں باپ جیسے بھی ہوں، اولاد کا فرض ہے کہ ان کا کہنا مانے۔ اگر وہ نہیں چاہتے تو تم انہی کی مرضی سے شادی کر لو، میں اپنی بیٹی کی زندگی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ مما نے پرسوچ انداز میں کہا تو وہ تڑپ کر بولا، آنٹی پلیز ایسا مت کہیں، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اسے کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا، اپنی پلکوں پر سجا کر رکھوں گا۔ پلیز آنٹی، میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اس سے جدا مت کریں، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی۔ نہیں عمر، مما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ میری وجہ سے اپنے والدین سے اپنا رشتہ ختم مت کریں۔ اگر کوئی اپنے والدین کا نہیں بن سکتا تو وہ کسی کا بھی نہیں بن سکتا، وہ جیسا چاہتے ہیں آپ ویسا ہی کریں۔ دعا ہمیشہ کی طرح سر پر دوپٹہ ٹکائے اس کے سامنے موجود اپنا فیصلہ سنا رہی تھی اور وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ دعا پلیز مجھے ایک موقع تو دو، میری محبت تمہارے لیے کتنی سچی ہے یہ شاید میں بیان نہ کر پاؤں، میں اپنا دل بھی کھول کر تمہیں نہیں دکھا سکتا، بس اتنا جان لو
کہ تمہاری خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ وہ گڑ گڑایا تھا، لیکن دعا نے اسے نظر انداز کر دیا اور اپنے روم میں چلی آئی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اس اجنبی کی باتوں پر یقین کرنے لگا تھا۔ جتنا اس کا خیال جھٹکنے کی کوشش کرتی، وہ انسان اتنا ہی دماغ پر حاوی ہوتا گیا۔ عمر نے ایک بار پھر اپنے والدین سے بات کی، لیکن خالد صاحب نے تو جیسے پتھر پر لکیر کھینچ دی تھی۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد وہ اپنے والدین سے کبھی نہیں ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو جائے گا۔ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ آگے جا کر اسے اس قسم کے حالات پیش آئیں گے جو اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ سمجھ یہ نہیں آتی کہ انسان آخر کس چیز کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، حالات کے، زندگی کے یا تقدیر کے۔ زندگی اتنی بے رحم کیوں ہو جاتی ہے کہ انسان کو تھوڑی سی رعایت بھی نہیں دیتی، انسان کو تڑپاتی ہے، لالچ دیتی ہے، جینے اور زندہ رہنے کی خواہش دل میں جگا دیتی ہے۔ اگر زندگی ایسا نہ کرتی تو آج کوئی زندہ نہ ہوتا۔ ہاں، وہ بھی اوروں کی طرح زندگی کا مارا ہوا تھا۔ ماں باپ کا پیار تو اسے بچپن ہی سے نہ ملا تھا۔ بس زندگی میں ایک ایسے ساتھی کی تلاش تھی جو سچا، معصوم اور مخلص ہو، جو اپنے دل کی تمام گہرائیوں سے صرف اس ایک انسان کو چاہے، صرف اس کے بارے میں سوچے، اور وہ انسان اسے دعا جیسی لڑکی کے روپ میں مل کر بھی نہ ملا تھا۔ اس کی تمام کوشش رائگاں گئی تھی۔ ایک بار پھر زندگی اسے اپنے سامنے اپنے مقابل کھڑا کر چکی تھی۔ آج وہ دعا کے کالج میں موجود تھا۔ اس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکے ایک سوالی کی حیثیت سے بیٹھا اپنے پیار کی بھیک مانگ رہا تھا۔ آنے جانے والے بڑی حیرانگی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور شرمندگی سے چور ہوتی دعا بڑی مشکل سے اسے کیفے تک لے گئی تھی اور ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہی برس پڑی۔ کیوں میرا تماشا بنایا ہوا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایک بار کہہ دیا، ایسا نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ زندگی بھر ساتھ نبھانے والے رشتے ایسے ہی نہیں ہو جاتے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ ہمیں مل جائے۔ کبھی کبھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، یوں میرے لیے خود کو رسوا مت کریں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ روبوٹ کی طرح بولے چلی جا رہی تھی۔ تبھی عمر کی آنکھوں سے دو موتی گرے اور اس نے رندی آواز میں کہا، تمہاری محبت نے مجھے پاگل بنا دیا ہے، مجھے کچھ سجائی ہی نہیں دیتا۔ اس کی آنکھیں نم دیکھ کر دعا کا دل فوراً پگھل گیا اور وہ پریشانی سے ہونٹ کانپتی اس بارواب انسان کی طرف دیکھتی رہ گئی جو کہ اس کی خاطر اپنی زندگی ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ دعا کو یقین ہی نہ آیا کہ اس جیسا مضبوط اور باکردار انسان صرف اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی کہ عمر بہت ہی دھیمے سے گویا ہوا، تم نے ٹھیک کہا دعا، انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا اور جو نہیں چاہتا وہ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ وہ نہیں ہوا جو میں چاہتا تھا۔ میری زندگی مجھے گزارتی رہی ہے، میں نے وقت کو مٹھی میں نہیں کیا، لیکن اب یقیناً کچھ دنوں بعد ایسا نہ ہوگا، کیونکہ میں کچھ ایسا ہی کرنے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ ایک دم تڑپ کر اٹھی۔ میری زندگی کا قیمتی اثاثہ تم ہو، اور اگر تم نہیں تو اس زندگی کا کیا فائدہ؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرے والدین نے مجھے پیار کے علاوہ سب کچھ دیا، کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن میرے نزدیک یہ سب چیزیں بے معنی ہیں۔ جب انسان کی زندگی میں پیار ہی نہ ہو تو یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بچپن سے آج تک اپنی ماں کے پیار کو ترسا ہوں، اپنے باپ کی شفقت بھرے لہجے کو ترسا ہوں۔ میں پیار کا پیاسا ہوں، نہیں جانتا کہ پیار کیا ہوتا ہے۔ بچپن میں جب دوسرے بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھتا تھا تو بہت روتا تھا اور اپنی ماں کو بہت مس کرتا تھا، لیکن میری ماں میرے پاس نہیں تھی۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو تم میں وہ سب باتیں نظر آئیں جو میں چاہتا تھا کہ میری شریک حیات میں ہونی چاہیے۔
پہلی نظر کا پیار کیا ہوتا ہے یہ تم سے ملنے کے بعد جان پایا۔ تمہیں دیکھتے ہی لگا کہ اب میری زندگی کا خلا بھر جائے گا، لیکن میں وہ بدقسمت انسان ہوں جس کے نصیب میں سوائے خلا، دکھ اور آنسوؤں کے اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے تمہیں بہت ستایا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا، مگر اس حساس لڑکی سے یہ سب سہا نہ گیا اور وہ تقریباً رو پڑی۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کوئی انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کو چاہے اور آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے تو کوئی بھی حساس انسان بہت جلد پگھل جاتا ہے۔ دعا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ بھی اس انسان کے عشق کی اسیر ہو گئی اور دل و جان سے اسے چاہنے لگی۔ یہ وہی انسان تھا جس نے اسے پیار کرنا سکھایا تھا، جس نے اپنی محبت کے ذریعے اسے عرش کی بلندیوں تک پہنچایا تھا۔ مما کو بھی عمر پسند تھا، لیکن بہت کوشش کے باوجود اس کے گھر والے نہ مانے تو مما نے ان دونوں کی منگنی کرا دی اور بہت ہی سپاٹ لہجے میں عمر سے صرف ایک ہی بات کہی، میں نے تم دونوں کی منگنی تو کرا دی ہے، میں جانتی ہوں تم بہت ہی نیک اور شریف انسان ہو، اس لیے اپنی نازوں سے پلی بچی کے لیے تمہیں منتخب کیا۔ جانتی ہوں تم اس سے بے پناہ محبت کرتے ہو، لیکن تمہاری محبت کتنی سچی اور کتنی مضبوط ارادے ہیں یہ تو صرف تب پتہ چلے گا جب تم لندن جا کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ اور واپس لوٹ کر آؤ۔ اگر تم واپس لوٹ آئے تو بہت ہی اچھا ہوگا، اور اگر تم نے وہاں جانے کے بعد اپنا ارادہ بدلا، میری بیٹی کو کوئی بھی دکھ دیا تو یاد رکھنا اس ماں کی آہ تمہیں کبھی چین سے جینے نہیں دے گی۔ مما اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھیں، وہ اسے کسی بھی حال میں دکھی نہیں دیکھ سکتی تھیں، اس لیے عمر سے یہ تلخ باتیں کہہ ڈالیں۔ آنٹی، وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا جب میں کسی اور کی طرف دیکھوں گا۔ دعا کی جگہ دعا کا مقام مرتے دم تک کوئی نہیں لے سکتا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی محبت کو حاصل کیا ہے، مر کر بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایک بیٹے کا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ بہت ہی مضبوط ارادے اپنے لہجے میں سمو کر بولا تو مما کو بھی تسلی ہوئی۔ انہوں نے اسے ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور برائٹ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے۔